फीके की मंगेतर सरकारी कॉलेज में लेक्चरर भर्ती हुई तो फीके की मंगेतर की सहेलियों ने इससे कहा कि अब हम सफ़र भी 17 ग्रेड का ऑफिसर ही होना चाहिए ताकि लेवल बराबर रहे। लड़की ने इस बात पर गौर किया और फिर फीके से रिश्ता तोड़कर एक 17 ग्रेड के प्रोफेसर साहब से शादी कर ली। मंगनी टूटने पर फीके का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी इसने अपनी साबका मंगेतर की शादी में भंगड़े डाले। इसके बाद वलीमे के चावल खाकर फीके ने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। अपना पसंदीदा घोड़ा फरोख्त करके दुबई चला गया और एक शेख के यहाँ मुलाजमत करने लगा। शेख घोड़ों की रेस का बहुत शौकीन था। घोड़ों के एक इंटरनेशनल रेस के मुकाबले में शेख की घोड़ी ने भी हिस्सा लिया था। फीके ने अपने मालिक को मशवरा दिया कि अगर आप घोड़ी को ये रेस जितवाना चाहते हैं तो इस घोड़ी के बाएं कान पर एक मोहम्मद रफीक और रफीका चौधरी अयाज का भतीजा था। चौधरी अयाज की बेटी सायरा जब पैदा हुई तो फीके का बाप चौधरी असलम ने अपने बेटे फीके के लिए सायरा को मांग लिया। इनके खानदान में ये रस्म पाई जाती थी कि बच्चों की पैदाइश पर ही इनके रिश्ते जोड़ दिए जाते थे। सायरा जब पैदा हुई इस वक्त फीका 2 साल का था। बचपन में दोनों की मंगनी तो हो गई, लेकिन चौधरी अयाज ने अपने भाई से ये ज़रूर कहा था कि इनकी शादी तब ही होगी जब आपका बेटा मेरी बेटी के काबिल हो। चौधरी असलम एक अय्याश किस्म का शख्स था जो अपनी ज़मीनों और जायदादों को फरोख्त करने का शौकीन था और नस्ली घोड़े खरीद लेता। इसके भाई चौधरी अयाज ने इसे कई बार समझाया कि ऐसा मत करो, ये जायदाद ज़मीनें हमारे बच्चों की अमानतें हैं, तुम अमानत में खयानत मत करो। कल को तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे बच्चे मुसीबत में पड़ सकते हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसने ज़मीनें फ़रोख्त करना ना छोड़ी और घोड़े खरीद कर अपने शौक पूरे करता रहा। वो घोड़े लाखों में खरीदता, लेकिन सही खुराक न देने की वजह से घोड़े कमज़ोर हो जाते और फिर हज़ारों में बिकते। अपना शौक पूरा करने के लिए वो मुसलसल घाटे का सौदा करता रहा। चौधरी असलम ये बात अच्छी तरह जानता था कि इसके पास इतनी जायदाद है और ज़मीनें हैं कि वो सारी ज़िंदगी भी अगर फ़रोख्त करता रहे तब भी वो ख़त्म होने वाली नहीं। घोड़ों की खरीदो फरोख्त के अलावा इसे एक और चीज़ का भी शौक था, वो था मुख्तलिफ पेशावर औरतों से दोस्ती करना। वो इन औरतों से दोस्ती करता था, फिर शादी करके 1 महीने के अंदर इन्हें तलाक दे देता। चौधरी अयाज अपने इस भाई की हरकतों की वजह से बहुत परेशान था। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था और फीका अपने बाप को जायदादें फरोख्त करता हुआ देखता रहा, लेकिन इसका कुछ न बिगाड़ पाया। इसे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन वो कमज़ोर था, छोटा था, अपने बाप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बच्चे जब बड़े हुए तो सायरा को इसके बाप ने शहर में तालीम दिलवाई, जबकि फीका अपने बाप की तरह आवारा लड़कों के साथ घूमता और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। लोग फीके का मजाक उड़ाते थे कि जैसा बाप वैसा ही बेटा। फीका जब जवान हुआ तो इसका बाप तकरीबन तमाम जायदादें बेच चुका था और एक मरला ज़मीन का नहीं बचा था। अब बाकी जो ज़मीन बची थी वो चौधरी असलम अब अपनी बीमारी पर खर्च कर रहा था। वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो चुका था, जिसका माहाना खर्चा लाखों में हो रहा था और इसके पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। इस बीमारी की वजह से जब वो बिस्तर पर तड़प रहा था तब इसे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि इसने बहुत गलत किया। वो गलत कामों में ज़िंदगी गुजार गया, अपनी जायदाद बेच कर ज़ाया कर दिए और अपने इकलौते बेटे को मुसीबत में मुब्तला कर दिया। फीका अपने बाप की बहुत खिदमत कर रहा था, लेकिन साथ साथ इसको ये भी कहता कि बाबा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। चचा ने अपनी बेटी को कितनी अच्छी तालीम दिलवाई, वो शहर में पढ़ रही है, मगर मेरी तो किसी ने तरबियत ही नहीं की। बचपन में जैसा आपको पाया वैसा ही मैं बन गया। आवारा दोस्तों की महफिल में जब भी गया तो आपने मुझे मना न किया, हालांकि आप तो अपनी गलतियों का खुमियाजा भुगत चुके हैं और मुझे नसीहत करते और मुझे गलत लोगों की महफिलों से बचाते, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी आपने अयाशी ना छोड़ी, हत्ता के सब ख़त्म हो गया। फीके का बाप बिस्तरे मर्ग पर अपने बेटे से माफ़ी मांगता रहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा अच्छा बाप साबित ना हो सका, सारी ज़िंदगी गलती पे गलती करता गया। चौधरी अयाज से जितना हो सका इसने अपने भाई की मदद की। जब इसके पास इलाज के पैसे ख़त्म हो गए
تب اس نے اسے ہسپتال میں داخل کروایا، اپنے خرچے پر اس کا علاج جاری رکھا۔ مگر ایک بات چودھری ایاز نے اپنے بھائی سے صاف صاف کہہ دی، وہ یہ کہ میں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اب فیقے کی شادی میری بیٹی سائرہ کے ساتھ ہو جائے گی۔ میں سائرہ کی مرضی جانے بغیر ایسا کبھی نہیں کر سکتا، وہ شہر میں پڑھ رہی ہے، امید ہے اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے گی، جبکہ فیقہ ان پڑھ رہا اور سچ پوچھو تو میری بیٹی کے قابل نہیں ہے، مگر چونکہ وہ میرا خون ہے لہٰذا میں اپنی بیٹی کو اس معاملے میں مجبور نہیں کر سکتا اور یہ رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ میری خود یہی خواہش ہے کہ بیٹی مان جائے تاکہ فیقے کو۔ چودھری ایاز بار بار معافی مانگتا رہا، اپنے بھائی سے یہی کہہ کر کہ میری غلطیوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیجیے، میں مانتا ہوں کہ میں نے خود کو تو برباد کیا ہی، لیکن ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکا، لیکن وہ تیرا خون ہے، تیرا بھتیجا ہے، اس کو خود سے جدا مت کرنا۔ چودھری ایاز اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد چودھری اسلم اس فانی دنیا سے انتقال کر گیا اور اپنے بچے کو لاوارث چھوڑ گیا۔ باپ کی وفات کے بعد فیقہ بھٹے پر مزدوری کرنے لگا۔ چودھری اسلم کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ اس کی زندگی سے عبرت حاصل کرو، دونوں سگے بھائی تھے، لیکن ایک نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوائی، اس کا بہت خیال رکھا، جبکہ دوسرے بھائی نے اپنی عیاشی جاری رکھی، اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ سوچا، نہ ہی کوئی منصوبہ بنایا۔ ایک بھائی کی بیٹی شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، جبکہ دوسرے بھائی کا بیٹا بھٹے پر مزدوری کر رہا ہے۔ چودھری ایاز کی بیٹی سائرہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور چند ماہ بعد وہ سرکاری کالج میں انگلش کی لیکچرار منتخب ہو گئی۔ اس کی لیکچرار شپ پر جہاں پورا علاقہ خوش تھا، وہاں اس کا باپ حد سے زیادہ خوش تھا، وہ اپنی بیٹی کی کامیابی پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سائرہ کی پوسٹنگ شہر کے ایک بڑے کالج میں ہوئی تھی۔ عید کی چھٹیوں پر جب سائرہ اپنے گاؤں آئی تھی، تب چودھری ایاز نے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، بیٹی، ہمارے خاندان کی یہ بہت پرانی رسم تھی کہ بچوں کی پیدائش پر ان کے رشتے کر دیے جاتے تھے، سچ پوچھو تو مجھے اس رسم پر اعتراض تھا، کیونکہ چھوٹی عمر میں رشتہ داری نہیں کی جاتی، جب وہ عاقل بالغ ہو جائیں تب ان کی پسند پوچھ کر رشتے کرنے چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا اسی رسم کو اپنائے ہوئے تھے لہٰذا میں بھی مجبور تھا۔ تمہاری پیدائش پر میرا مرحوم بھائی چودھری اسلم مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا اور اپنے بیٹے فیقے کے لیے تمہیں مانگ لیا تھا۔ بیٹی، اب جب کہ تم جوان ہو چکے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی کرا دی جائے۔ فیقہ میرا بھتیجا ہے اور اچھا لڑکا ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ حالات کا ستایا ہوا ہے، بچپن سے ہی اس کے باپ نے اس پر توجہ نہ دی اور وہ رول گیا، مگر سچ پوچھو تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ جب دوپہر کے وقت بھٹی پر اسے مزدوری کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل پس جاتا ہے۔ میں اس رشتے کے بارے میں تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی، کیونکہ تمہاری مرضی کے بغیر میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا جو کہ بعد میں تمہارے لیے مسائل بنے۔ سائرہ نے جب باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو باپ سے کہنے لگی، ابا جان، مجھے آپ سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ اگر آپ نے فیقے جیسے ان پڑھ اور جاہل شخص سے میرا رشتہ کرنا تھا تو مجھے شہر میں پڑھایا ہی کیوں؟ کبھی آپ نے اس کی شکل پر غور کیا ہے؟ نہ کپڑے پہننے کا سلیقہ، نہ ہی بات کرنے کا سلیقہ۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے مار ہی ڈالیں یا پھر کسی شہر کے لفنگے کو پکڑ کر اس کے ساتھ ہی بیاہ دیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر باپ نے شفقت بھرا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری رائے لینا چاہ رہا تھا، آخری فیصلہ بہرحال تمہارا ہی ہوگا۔ سائرہ نے کہا، اگر آپ میرا فیصلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کے لیے انکار کر رہی ہوں، کسی صورت میں اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی۔ فیقے تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس کی کزن سائرہ نے اس سے رشتہ داری ختم کر دی تو اسے بہت افسوس ہوا، کیونکہ دل ہی دل میں وہ سائرہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی سائرہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سائرہ ہی اس کا مان تھی۔ جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اسے بھی سائرہ کا ایسے ہی سہارا تھا، مگر اب تو وہ بالکل نا امید ہو چکا تھا۔ کئی بار اس نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر ہمت نہ ہو سکی۔ ایک دن بھٹے پر مزدوری کرتے ہوئے فیقے نے دیکھا کہ ایک فقیر اپنی کمزور سی گھوڑی کو بری طرح مار رہا ہے۔ فیقہ اس فقیر کے پاس آیا اور کہا، بابا جی،
اس بے زبان جانور کو کیوں مار رہے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ فقیر نے کہا اسے ماروں نہیں تو اور کیا کروں؟ میری ٹانگ میں تو اب دم نہیں رہا کہ میں کہیں چل پھر سکوں اور بھیک مانگ سکوں۔ اسی پر بیٹھ کر میں علاقے سے بھیک مانگتا تھا، مگر اب یہ میری طرح چلنے سے قاصر ہے۔ میں اسے مار مار کر تھکا چکا ہوں، لیکن یہ ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ فیکے نے جب گھوڑی دیکھی تو اسے بہت ترس آیا اور کہا بابا جی میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل موجود ہے۔ آپ یہ گھوڑی مجھے فروخت کر دیں، بدلے میں آپ کو 2 وقت کی روٹی دیا کروں گا۔ آپ کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی جھونپڑی پر ہی آپ کو آپ کا کھانا مل جائے گا۔ فقیر نے کہا یہ سودا تو مجھے منظور ہے، کیونکہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تجھے مجھے کھانا دینا پڑے گا، وہ بھی میرے در پر آ کر۔ فیکے نے فقیر سے وعدہ کیا کہ آپ کی زندگی تک آپ کو 2 وقت کا کھانا میری طرف سے ملے گا۔ فقیر نے وہ گھوڑی فیکے کے حوالے کی۔ فیکا بڑی مشکل سے اس گھوڑی کو اپنے گھر لایا۔ بھٹے کی روزانہ کی مزدوری کا جتنا پیسہ اسے ملتا اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا۔ ایک حصے کا خود کھانا کھاتا، دوسرا حصہ فقیر کے لیے کھانا خرید کر اس کے گھر پہنچاتا، تیسرے حصے سے وہ گھوڑی کے لیے چارہ خرید لاتا۔ گھوڑی پہلے سے صحتیاب ہونے لگی تو فیکا بہت خوش ہوا۔ جب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گئی تب فیکا اس پر سوار ہو کر بھٹے پر آتا۔ بھٹے والے نے فیکے کو مشورہ دیا کہ اس گھوڑی کی بدولت تم اپنی مزدوری ڈبل کر سکتے ہو۔ ایک چھوٹی سی ریڑھی بنوا لو اور پھر اپنی اس گھوڑی کے ذریعے تم بھٹے کی اینٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہو، جس کا تجھے اچھا خاصا معاوضہ ملے گا۔ فیکے نے اس مشورے پر عمل کیا اور یوں فیکا گھوڑی کی بدولت اچھا خاصا پیسہ کمانے لگا، مگر وہ جتنا پیسہ کما رہا تھا اس کا آدھا پیسہ وہ گھوڑی پر ہی لگا دیتا۔ ایک دفعہ ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا جس نے فیکے کی آنکھیں کھول دی۔ فیکا بھٹے سے اینٹیں ریڑھی پر لاد کر شہر جا رہا تھا کہ اچانک زور سے بادل گرجا۔ بادل کے گرجنے کی آواز سن کر گھوڑی بے قابو ہو گئی اور تیز بھاگنا شروع کیا۔ ساری اینٹیں روڈ پر گر گئیں اور گھوڑی روڈ پر بھاگ رہی تھی، مگر اتنی رفتار سے بھاگ رہی تھی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روڈ پر موجود گاڑیوں کو کراس کر رہی تھی اور سب لوگ اس کی رفتار پر حیران تھے۔ اکثر لوگ تو اپنے جیبوں سے موبائل نکال کر اس گھوڑی کی تصویریں بنانے لگے اور ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے۔ گھوڑی اتنی برق رفتار تھی، فیکے کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ دوسرے دن جب فیکا گھر میں بیٹھا تھا تو ایک بڑی سی گاڑی میں ایک سیٹھ صاحب آئے، فیکے کو سلام کیا اور اس کے بعد اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے یہ گھوڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ فیکے نے کہا یہ گھوڑی میں کسی کو فروخت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میں نے شوق سے پالی ہے۔ سیٹھ نے فیکے سے کہا مجھ سے 20 لاکھ لے لو اور یہ گھوڑی میرے حوالے کر دو۔ فیکے نے پھر بھی انکار کیا۔ آخر قیمت بڑھاتا ہوا سیٹھ 50 لاکھ پر جا پہنچا۔ شہر میں ایک گھر دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے باوجود فیکے نے گھوڑی نہ فروخت کی۔ سیٹھ واپس چلا گیا۔ فیکے کو جب گھوڑی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تب اس نے گھوڑی کو ریڑھی سے الگ کیا اور اس پر اینٹیں لادنا ترک کر دیا۔ دوسرے دن سیٹھ دوبارہ فیکے کے پاس آیا اور کہا اگر تم یہ گھوڑی مجھے فروخت نہیں کرنا چاہتے تو میں تجھے ایک آفر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تمہاری گھوڑی بہت تیز رفتار ہے، میں اسے ریس میں دوڑانا چاہتا ہوں، بڑے بڑے مقابلوں میں، اور پھر جیتنے کی قیمت آپس میں بانٹ لیں گے۔ فیکے کو یہ سودا منظور ہوا۔ ایک ریس میں اس کی گھوڑی نے حصہ لیا لیکن بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ریس میں بھی گھوڑی ناکام ہوئی تو سیٹھ بہت پریشان ہوا۔ اس نے فیکے سے کہا کہ جس طرح یہ روڈ پر دوڑ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا، مگر میدان میں یہ گھوڑی کیوں نہیں دوڑتی؟ فیکے نے دماغ پر زور دیا اور پھر سیٹھ کو مشورہ دیا کہ اگلی دفعہ گھوڑی یہ ریس جیت جائے گی۔ جب گھڑ سوار گھوڑی پر سوار ہوا تو فیک نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ گھڑ سوار نے فیکے کی بات پر عمل کیا۔ ریس شروع ہوئی تو اس نے گھوڑی کو دوڑانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑی تمام گھوڑوں کو چیرتی ہوئی ایک بہت بڑے مارجن سے جیت گئی۔ فیکے نے سیٹھ سے کہا کہ دراصل جب گھوڑی سڑک پر ڈر کر بھاگی تھی اسے کان سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جیسے ہی اس کے دائیں کان کو پکڑا اس کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ گھوڑ سوار نے بھی اسی ترکیب پر عمل کیا اور یہ ریس جیت گیا۔ فیکا اپنی گھوڑی کی بدولت کافی پیسہ کما رہا تھا۔ انہی پیسوں میں
اس نے مزید ایک اور گھوڑا خرید لیا، مگر بڑی بڑی آفر کے باوجود اس نے اپنی گھوڑی کسی کو فروخت نہ کی۔ ایک دفعہ فیکا گہری نیند میں تھا کہ اس سے گھوڑوں کی آواز نے جگایا۔ فیکا نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش چور اس کی گھوڑی کو چرا کر بھاگ رہا تھا۔ چور گھوڑی پر سوار ہوا اور اسے بھگانا شروع کیا۔ فیکا جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس چور کا پیچھا کیا۔ اب چور آگے اور فیکا اپنے گھوڑے پر اس کے پیچھے تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ فیکا چور کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ فیکے کا گھوڑا گھوڑی سے آگے جانے والا ہی تھا تو فیک نے چور سے چیخ کر کہا، اے چور، گھوڑی کا دایاں کان پکڑ لے۔ چور فیکے کی یہ بات سن کر حیران ہوا اور اس نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی گھوڑی کا دایاں کان پکڑا تو گھوڑی بجلی کی رفتار سے بھاگنے لگی اور ایک لمحے میں وہ دھول مچاتی ہوئی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ فیکا اپنے گھوڑے کو لے کر واپس گھر آیا۔ فیکے کے دوست اس کے پاس جمع ہوئے تو فیکے نے دوستوں کو بتایا کہ میں نے خود چور کو مشورہ دیا تھا کہ گھوڑے کا دایاں کان پکڑ لو۔ دوستوں نے فیکے کو ڈانٹا اور کہا کہ کتنے بے وقوف ہو تم نے، خود اسے اس بات کا کیوں مشورہ دیا اور اتنی قیمتی گھوڑی اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ فیکا کہنے لگا، بس مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ وہ 2 ٹکے کا گھوڑا جس کو میں نے اس گھوڑی کی کمائی سے ہی خریدا تھا وہ گھوڑی سے سبقت لے جائے۔ یہ سن کر اس کے دوست حیران ہوئے اور ڈانٹنے کے باوجود کہا، فیکے، حالانکہ تو نے گھوڑی گوا دی لیکن ہم تمہارے عقیدے کو سلام کرتے ہیں۔ گھوڑی کے جانے کے بعد فیکا کافی اداس ہو گیا۔ وہ کام پر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ جس دن اس کی گھوڑی چوری ہوئی اس کے اگلے دن سائرہ کی شادی ہو گئی۔ سائرہ نے ایک پروفیسر صاحب سے شادی کی جو اسی کے کالج میں پڑھاتا تھا۔ سائرہ کی شادی کی خبر سن کر فیکا دل برداشتہ ہو گیا، مگر چونکہ اسے بھی شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لہذا وہ سائرہ کی شادی میں شریک ہوا۔ براتیوں کے ساتھ اس نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید فیکا پاگل ہو چکا ہے، مگر وہ ناچ ناچ کر اپنے کام کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائرہ کی شادی کے بعد فیکے نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ پیسے اس کے پاس جمع تھے، باقی پیسے اس نے اپنا گھوڑا فروخت کر کے جمع کیے اور پھر دبئی کا ویزا بنوا کر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ دبئی میں جا کر وہ ایک شیخ کے ہاں ملازمت کرنے لگا۔ شیخ کے پاس اعلیٰ نسل کے کئی گھوڑے موجود تھے، وہ بھی اپنے گھوڑوں کو ریس میں دوڑاتا تھا، مگر حال ہی میں شیخ کی گھوڑی کے چرچے پورے دبئی میں مشہور تھے۔ شیخ نے یہ گھوڑی 5 کروڑ میں خریدی تھی اور اس گھوڑی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی ہاری نہیں تھی۔ فیکے کی نظر جیسے ہی گھوڑی پر پڑی تو وہ حیران ہوا، کیونکہ یہ فیکے کی گمشدہ گھوڑی تھی جو چور چرا کر لے گیا تھا۔ یہ ایک بین الاقوامی مقابلہ تھا جس میں ملک بھر کے گھوڑوں نے شرکت کی۔ ریس شروع ہونے سے پہلے فیکے نے شیخ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ مقابلہ جیتنا چاہتے ہیں تو گھوڑ سوار سے کہیں کہ وہ گھوڑی کو دائیں کان سے ضرور پکڑے۔ شیخ کو یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن پھر بھی اس نے گھوڑ سوار سے یہ بات کہی۔ ریس شروع ہوئی تو گھوڑ سوار نے اس ٹرک کو آزمایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑی نے وہ ریس جیت لی۔ شیخ نے اپنے ملازم سے کہا کہ تجھے اس بات کا کیسے پتا تھا کہ گھوڑی کی رفتار اس طریقے سے بڑھ جائے گی؟ توفیق نے جواب دیا کہ شیخ صاحب، یہ میری ہی پالتو گھوڑی ہے جو چور چرا کر بھاگ گیا تھا اور پھر اسے پاکستان سے دبئی لایا گیا۔ یہ سن کر شیخ حیران ہوا، مگر وہ ایک اصول پسند شخص تھا۔ اس نے فیکے سے کہا کہ چونکہ تو ہی اس گھوڑی کا حقیقی مالک ہے لہٰذا میں یہ گھوڑی تجھے واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تو چاہے تو میرے ساتھ کام کر سکتا ہے، ملازم کے طور پر نہیں بلکہ پارٹنر کے طور پر۔ گھوڑی جتنی بار جیتے گی، جتنا پیسہ کما کر دے گی، وہ سب تمہارا ہوگا۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ ہم ساتھ رہیں اور یہ نایاب گھوڑی میرے ہی استقبال کی زینت بنے۔ فیکا رضامند ہو گیا۔ اپنی گھوڑی کی بدولت وہ کروڑ پتی بن گیا، مگر اس نے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر نہ لگایا۔ اسے شروع سے ہی پیسہ کمانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ سارا پیسہ وہ فلاحی اداروں پر لگاتا گیا۔ اس کا پیسہ اسکولوں، کالجوں اور یتیم خانوں کی زینت بنتا رہا۔ چونکہ وہ خلق خدا کی خدمت کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازتا رہا۔ 5 سال بعد فیکا اپنے وطن واپس آیا، لیکن اب وہ فیکے سے چودھری رفیق بن چکا تھا۔ سائرہ جس کالج میں پڑھاتی تھی، اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور اس دن شہر کے معزز لوگوں کو تقریب میں دعوت دی گئی۔ مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ محمد رفیق چودھری تھا۔
جب چودھری رفیق سٹیج پر آیا تو تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، جس میں سائرہ بھی شامل تھی۔ یہ وہی ان پڑھ جاہل فیقہ تھا جس کی پر اعتماد تقریر سن کر سائرہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ فیقے کی مخلوق خدا سے محبت نے اس کی تقدیر ہی بدل دی تھی اور سائرہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس نے فیقے کو ٹھکرا کر غلطی کی۔